देवल के फतह होने की खबर जो ही राजा दाहिर तक पहुंची, इसने अपने लड़के जैस्मा को एक खत लिखा जो नैरून का हाकिम था। इस खत में दाहिर ने इसे हुक्म दिया कि इस खत के मिलते ही वो दरिया सिंध अबूर करके ब्रह्मनाबाद चला जाए। कोई बात छुपी कहाँ रहती है, खुसूसन इस माहौल में कि हज्जाज की हदायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने हर तरफ मुखबरों का जाल बिछा रखा था। इसके इल्म में ये बात फौरन आ गई कि दाहिर ने अपने लड़के को ब्रह्मनाबाद चले जाने का हुक्म दिया है। अब वो नैरून में नहीं है बल्कि वहाँ नैरून का राजा सुंदर दास है जो पहले ही तात कबूल कर चुका था। देवल के इंतजाम से फारिग होते ही कासिम ने आगे बढ़ने का इरादा किया। भारी जंगी साजो सामान जहाजों पर लदवाया और हुक्म दिया कि दरिया सिंध के दहाने से होके चढ़ाव पर शहर नैरून की तरफ रवाना हुआ जाए। वो खुद बरास्ता खुश्की नैरून की जानिब चल दिया। 6 दिन तक वो बराबर कूच करता चला गया और 7वें दिन एक तराई में उतरा जो बिलहार के नाम से मशहूर थी। गर्मियों के दिन थे और यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। दरिया सिंध इस कदर फासले पर था कि वहाँ से पानी लाया नहीं जा सकता था। लश्कर की तकलीफ को देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। सबने मिलकर नमाज इस्तिस्का अदा की और गिड़गिड़ाकर दुआ की। खुदा ने मुजाहिदीन की दुआओं को कबूल किया। खूब बारिश हुई, हर तरफ जलथल हो गया। बिलहार से रवाना होकर लश्कर इस्लामी नैरून पहुंचा। नैरून का राजा पहले हज्जाज की खिदमत में वक्त भेजकर अमान तलब कर चुका था, लेकिन इसी सामान का किसी जिक्र नहीं किया था। अहले शहर को कुछ मालूम नहीं था। इत्तफाक ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम नैरून पहुंचा तो राजा शहर में नहीं था। इसे दाहिर ने मशवरे के लिए अपने पास बुलवाया हुआ था। अहले शहर ने घबराकर दरवाजे बंद कर लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने अहले शहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शहर के बाहर पड़ाव डालकर राजा का इंतजार करने लगा कि अगर राजा ने इताअत की पासदारी की तो ठीक, वरना हमला करने में देर नहीं करेगा। देवल में अमन व अमान व नज़्म ज़ब्त कायम करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम नैरून की तरफ बढ़ा। इस्लामी लश्कर में अजान फजर बुलंद हो चुकी थी और बाजमात नमाज की तैयारी की जा रही थी कि खुरैम बिन उमर कहीं से नमूदार हुआ और मोहम्मद बिन कासिम से सरगोशी में कहा, नैरून का राजा दाहिर से मुलाकात के बाद वापस आ गया है, आपसे मुलाकात का ख्वाह है। मैंने इसे खैमागाह में बिठा दिया है। मैंने गलती तो नहीं की। आप क्या फरमाते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक किया। इनसे कहो नमाज से फारिग होने के बाद हम इनसे मुलाकात करेंगे। नमाज से फारिग होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम उस खैमे में गया जहाँ नैरून का राजा बैठा था। इसके मुहाफिज और चंद साथी भी वहाँ मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम और खुरैम बिन उमर ने राजा से मुसाफा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरी राय से कोई तर्जुज़ नहीं किया। इस बात की मुआज़रत भी करता हूँ कि आप पर शहर के दरवाजे बंद हुए। हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से आपको अमान दी जा चुकी है। आप शहर में जाकर मनादी करा दे कि किसी से कोई बाज़पुरस नहीं की जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम अपनी खैमागाह में रहा, लेकिन शहर के दरवाजे इस पर खुल चुके थे। अहले नैरून ने न सिर्फ तहाइफ इसकी खिदमत में पेश किए बल्कि लश्कर इस्लामी के लिए सामान रस्त का भी बंदोबस्त कर दिया। नैरून पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज को अपनी फतूहात और अहले नैरून के हालात से आगाह किया और आगे बढ़ने की इजाजत तलब की। जिन दिनों मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमलावर हुआ था और हिंदुस्तान के शहरों की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, इन्हीं दिनों हज्जाज का एक दूसरा सिपा सालार कुतबा बिन मुस्लिम तुर्कस्तान और मंगोलिया के मैदानों में शमशीर आबदार के जोहर दिखा रहा था। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के खत के जवाब में कुतबा बिन मुस्लिम का हवाला देते हुए लिखा, तुम दोनों की रफ्तार चीन पर जाके खत्म होती है। दोनों अल्लाह का नाम लेकर बराबर बढ़ते चले आओ। जो पहले मुमलिकत चीन में दाखिल होगा इसे अपने तमाम मफ्तूहा बिलाद और नीज अपने रकीब पर हुकूमत व बालादस्ती दी जाएगी। इस पेशकश ने मोहम्मद बिन कासिम के अस्पे ताजी को ज़रब लगाई और वो हिंदुस्तान के जरखेज़ व शादाब इलाकों की तरफ दौड़ने के लिए बेचैन हो गया। इसका मेहरबान मेज़बान राजा इससे कुछ दिन रुकने का मशवरा दे रहा था। इसने इस फुर्सत का फ़ायदा उठाकर नैरून में एक मस्जिद तामीर कराई। एक दिन राजा नैरून इसके पास आया और इसे राजा दाहिर के अज़ाइम से वाकिफ़ किया। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दाहिर ने पूरी जंगी तैयारी कर रखी है। इसने अपने बेटे की मदद से जंगी तैयारियों को रूज पर पहुँचा दिया है। आप फिक्र न करें, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, इसीलिए सहमन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मैं सहमन को फतह कर लूँगा तो राजा अपने शहर अरोड़ से बाहर निकल कर हमारे मुकाबले पर ज़रूर आएगा। महाराज, एक इल्तिजा करूँ, आप नैरून में अपना कोई वाली मुकर्रर कर दें और मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दें, क्योंकि इस इलाके के बुद्ध लोग आबाद हैं। बुद्ध होने के नाते वो मेरा एहतराम करेंगे और मेरी वजह से आपके साथ भी शांति से पेश आएंगे, और दूसरे मैं आपके लिए रस्त का भी इंतजाम कर दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और इसे अपने साथ लेकर नैरून से कूच कर गया। जाते हुए अपने एक आदमी ने नैरून की वलायत के लिए मुकर्रर कर दिया, क्योंकि राजा इसके साथ था। चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंचा जिसने दरिया सिंध से पहले इसका रास्ता रोका। किसी में इसको रोकने की जरूरत न हुई और वो दरिया में उतर आया। इधर उतरना था कि सारे हिंदुस्तान में तहलका पड़ गया और कम कुवत हुक्काम हाजिर होकर सरे इताज़ झुकाने लगे। सिंध इस वक्त टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा हुकूमत कर रहे थे। कासिम से लड़ने की इनमें हिम्मत कहाँ थी।
زیادہ تعداد بدھ مذہب کے پیروکاروں کی تھی جو داہر کے باج گزار ضرور تھے لیکن اس سے خوش نہیں تھے، اسی بیرونی قوت کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ راجہ نیرون کے راہبری میں برابر پڑاؤ ڈالتا جا رہا تھا کہ راستے میں بہراج نام کے ایک مقام سے گزر ہوا۔ یہ شہر سہون کے ماتحت تھا جس پر راجہ داہر کے ایک بھتیجا بجرائے حکومت کر رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے بہراج سے متصل ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ حاکم شہر نے فوراً اکابرین کو جمع کیا اور یہ لوگ سوچنے بیٹھ گئے کہ مسلمانوں سے بچاؤ کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے۔ کچھ لوگ لڑنے پر زور دے رہے تھے جبکہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مصالحت پر زور دے رہے تھے۔ اس مجلس میں بدھ راہب بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے مصالحت تو کرنی پڑے گی کیونکہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بجرائے کے پاس قاصد بھیج کر اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ہم بجرائے کے عتاب کا شکار بن جائیں۔ ان لوگوں نے قاصد کے ذریعے پیغام بھجوا دیا، ہمارا مذہب صلح و خاموشی کا ہے، لڑنا اور خوریزی کرنا ہمارے بدھ مذہب میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں اور ہم کھلے میدان میں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ محمد بن قاسم کے ہاتھ میں حجاج کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی امان مانگے اسے فوراً امان دو۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس مجبوری کو آپ قبول کریں گے اور ہمیں امان طلب کرنے کی اجازت دیں گے۔ راجہ نیرون بدھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس علاقے میں اسے سب جانتے تھے۔ وہ یہاں کئی راہبوں کو جانتا تھا۔ ان کے ذریعے وہ شہر میں داخل ہوا اور اس مجلس میں پہنچ گیا جہاں مشورے کیے جا رہے تھے۔ اسے وہاں دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ اس سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ آیا ہے۔ میں اس لیے مسلمانوں کا لشکر لے کر ساتھ آیا ہوں کہ اپنے ہم مذہبوں کو مسلمانوں کے غضب سے بچا سکوں۔ تم لوگ بھی مسلمانوں کی اطاعت کر لو اور میری طرح محفوظ ہو جاؤ۔ عرب لوگ دیانتدار ہیں اور اپنے عہد ناموں کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ ہم نے وجے رائے کی طرف قاصد بھیجا ہے۔ اچھا ہے، اس کی اجازت سے اطاعت کر لو، ورنہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ اگر اجازت نہ بھی دے تو اپنی جانیں گنوانے سے گریز کرو۔ راجہ نیرون نے محمد بن قاسم کے سامنے تمام کیفیت بیان کر دی اور اس سے وعدہ لے کر قاصد واپس آنے تک بہراج کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ قاصد کا انتظار تھا۔ وجے رائے نے قاصد کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا اور جنگ کی تیاریاں کرتا رہا۔ اہل بہراج تو تیار بیٹھے تھے۔ وہ گروہ در گروہ باہر نکل آتے اور محمد بن قاسم سے اطاعت کے طلبگار ہوئے۔ لڑائی کے بغیر بہراج پر قبضہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر سہون پہنچا۔ وجے رائے ہندو تھا جبکہ شہریوں میں کثرت بدھ مذہب کے لوگوں کی تھی جو لڑائی سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے وجے رائے پر بھی زور دیا کہ لڑائی سے ہاتھ اٹھا لے، لیکن وہ نہ مانا اور قلعہ بند ہو گیا تاکہ لڑائی کو طول دیا جا سکے۔ محمد بن قاسم نے اپنے جاسوس روانہ کیے جنہوں نے اطلاع دی کہ شہر کے لوگ تو لڑنے کے لیے تیار نہیں، البتہ فوجی آمادہ جنگ ہے۔ وجے رائے قلعہ بند ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ کر کے منجنیکوں سے سنگباری شروع کر دی۔ اس سنگباری سے اہل شہر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ شہریوں کا ایک وفد محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اہل شہر لڑائی نہیں چاہتے، ہمیں لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ حاکم شہر وجے رائے سے متنفر ہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جنگ کو اور تیز کر دیا۔ ایک ہفتے تک مسلسل جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ سہون کی فوج ہمت ہار بیٹھی۔ وجے رائے نے یہ رنگ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب جنگ فضول ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں قلعے کے شمالی دروازے سے نکل بھاگا اور دریائے سندھ عبور کر گیا۔ سہون فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وجے رائے کا تعاقب کرنے کے لیے سیسم کا رخ کیا۔ وجے رائے سیسم کے قلعے میں تھا۔ 2 روز تک سخت خونریز جنگ ہوئی جس سے وجے رائے اور اس کے سردار مارے گئے۔ سیسم کی فتح کے بعد قاسم نے اس علاقے پر خراج قائم کیا اور اپنے آدمی کو حاکم مقرر کر دیا۔ وہ بھی سیسم میں تھا کہ اسے حجاج بن یوسف کا خط ملا، اب تم آگے بڑھنے کا خیال چھوڑ دو اور نیرون لوٹ جاؤ اور دریائے سندھ عبور کر کے داہر سے مقابلہ کرو۔ اس نے اس حکم پر سر جھکا دیا اور نیرون لوٹ آیا۔ یہاں پہنچ کر بھی حجاج سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہی۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتیوں کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ راجہ داہر کو نہ جانے کیوں یقین تھا کہ محمد بن قاسم واپس چلا جائے گا۔ اس نے مدافعت کی بھی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ محمد بن قاسم نے کمال اجلت سے دریا پر کشتیوں کا ایک پل باندھ کر اپنی پوری فوج کو ماہ ساز و سامان پار اتار دیا۔ اس سے پریشان ہو کر راجہ داہر اروڑ سے نکلا۔ کو پیکر ہاتھیوں کی ایک زبردست اور ہیبت ناک صف آگے تھی۔ ہاتھیوں کے پیچھے 10,000 مسلح زرہ پوش سواروں کا پہرا تھا۔ سواروں کے بعد 73 پیدل جانثار تھے۔ ان سب کے درمیان راجہ کا سفید ہاتھی تھا۔ اماری پر راجہ داہر جلوہ افروز تھا۔ راجہ کے دونوں طرف حور نیاد اور پریزاد خواصیں تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں جام شراب تھا، دوسری خاص دان لی ہوئی تھی اور برابر پان دیتی جاتی تھی۔ جاتے جاتے یہ جلوس اتنی دور تک بڑھ گیا کہ اسلامی لشکر کا صرف نصف فرسخ پر تھی۔ داہر اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کو نکلا۔ مسلمانوں نے دلیری و شجاعت سے داہر کی فوجوں کو روکا۔ نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ شام ہو گئی۔
تقدیر نے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر دونوں طرف کے جوان بڑھے، سپاہگری کے جوہر دکھائے، شام کے اندھیرے نے پھر نقارہ بجایا۔ 4 دن گزر گئے، دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے رہے اور بے نیل و نام واپس آتے رہے۔ 5ویں دن کی قیامت خیز صبح نمودار ہوئی۔ محمد بن قاسم نے صفیں مرتب کی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پرجوش خطبہ پڑھا اور ہر سپاہی کے دل میں جوش جواں مردی پیدا کر دیا۔ عربوں کی طرف سے سبقت ہوئی، وہ اپنے طولانی نیزے جھکائے دشمن کی طرف بڑھے۔ سب کی کوشش تھی کہ ظاہر تک پہنچا جائے، لیکن اس کے جانباز محافظ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ عربوں نے محافظوں کا حصار توڑ دیا، لیکن ہاتھیوں کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ لشکر اسلام کے آتش بازوں نے پچکاریوں سے ان پر روغن نفت پھینک کر آگ برسانا شروع کر دی۔ ہاتھی اس سے ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنے ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ اس افراتفری میں لشکر اسلام کے نیزہ باز اور تیر انداز دشمن پر پیل پڑے۔ اس اسنا میں ایک نفت بردار نے ظاہر کے ہاتھی پر روغن پھینکا، جس سے وہ سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلا۔ اماری میں آگ لگی ہوئی تھی۔ فیلبان نے بہت کوشش کی، لیکن اب ہاتھی کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ گھبرا کے بھاگا اور پانی میں کود گیا۔ وفادار برہمن پانی میں کود پڑے اور ہاتھی کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ وہ کنارے تک تو آ گیا، لیکن دریا سے باہر آنے کو تیار نہیں تھا، وہیں دلدل میں بیٹھ گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے تیر برسائے جانے لگے۔ ایک تیر ظاہر کو زخمی کرتا ہوا گزر گیا۔ راجہ زخمی تھا لیکن بہادر تھا، ہاتھی سے اترا اور تلوار کھینچ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے لشکریوں میں بھی نیا جوش پیدا ہو گیا۔ ایسی بلا کی جنگ ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ اسی بھیڑ میں ایک عرب نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ راجہ داہر کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ جنگ جاری تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ کچھ برہمنوں کی نظر داہر کی لاش پر پڑ گئی۔ مصلحت اسی میں تھی کہ داہر کی موت کا کسی کو علم نہ ہو۔ انہوں نے اس کی لاش کو ریت کے اندر چھپا دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ قیس نامی ایک عرب تلوار لے کر ان پر جھپٹ پڑا۔ ان لوگوں نے جان کے خوف سے کہا، ہمارا قتل بیکار ہے، داہر مارا جا چکا ہے۔ وہ جگہ بھی بتا دی جہاں داہر کی لاش پڑی تھی۔ یہ خبر مشہور ہوتے ہی داہر کی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم خود داہر کی لاش کے پاس گیا اور اس کا کٹا ہوا سر اٹھا لیا۔ اس روز جمعرات کا دن اور 93 ہجری کی 10 تاریخ بمطابق 7 جون 712 تھی۔ داہر کا آفتاب اقبال غروب ہوتے ہی شکست خوردہ سندھی فوج نے بھاگ کر قلعہ اروڑ کی پناہ لی۔ داہر کے لڑکے جیسما اور اس کی بیوی اور بہن رانی بائی نے قلعہ بند ہو کر لڑائی جاری رکھی۔ عربوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جیسما میں مقابلے کی سکت نہ رہی تو موقع پا کر برہمن آباد بھاگ گیا۔ رانی مقابلے پر ڈٹی رہی، لیکن عرب آتش بازوں اور سنگ اندازوں کی کوشش سے فصیل میں شکاف پڑ گئے۔ اس پر رانی بائی اپنے آپ کو بے بس پا کر بہت سی دیگر عورتوں کے ساتھ آگ میں کودی اور زندہ جل گئی۔ قلعے پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ راجہ داہر کا وزیر سیاگر نہایت دوراندیش تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی کی وساطت سے باقی ماندہ مغوی اور گرفتار شدہ عورتوں اور بچوں کو رہائی ملی۔ جیسما روڈ سے بھاگا اور 40,000 سپاہ کے ساتھ برہمن آباد میں مورچہ بند ہو گیا۔ عربوں نے وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ شہر کے لوگ اتنے پریشان ہوئے کہ شہر کے تاجروں نے خفیہ طور پر بات چیت کر کے غیر فوجی آبادی کے لیے امان مانگی۔ محمد بن قاسم نے حجاج سے اجازت لینے کے بعد انہیں امان دے دی۔ جیسما موقع پا کر فرار ہو گیا۔ صرف 40,000 فوجی قلعہ میں رہ گئے۔ ان فوجیوں نے مقابلہ ضرور کیا، لیکن جیسما کے فرار نے انہیں بددل کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے ایک حصے کو اس طرف روانہ کیا جس طرف جیسما بھاگا تھا۔ مخبروں کی مدد سے انہوں نے سجا لیا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہمراہ حارث الافی کا بیٹا محمد الافی بھی تھا۔ وہ فرار ہو کر کشمیر پہنچا اور وہاں کے راجہ کے پاس پناہ گزیں ہو گیا۔ قلعہ برہمن آباد کی فتح کے بعد لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اروڑ فتح کیا، قلعہ باتیا کو انگوٹھے سے مسل دیا، یہاں تک کہ ملتان بھی فتح کر لیا۔ ملتان کا صوبہ بھی راجہ داہر کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت لگا کہ اب تک کسی شہر کی فتح سے اتنی دولت نہیں ملی تھی۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کیا اور اسے حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خدمت میں اس دولت کو اس عریضے کے ساتھ بھیج دیا، میں نے سندھ پر حملہ کرتے وقت آپ سے کہا تھا کہ وہاں خرچ ہونے والی رقم کا دوگنا آپ کے خزانے میں جمع کراؤں گا، اور آج میں اپنے وعدے میں سرخرو ہو گیا ہوں اور دگنے سے بھی کئی گنا آپ کے خزانے میں جمع کر رہا ہوں۔ ایک اندازے کے مطابق اس مہم میں 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور بدلے میں 20 کروڑ درہم خزانے میں جمع کروائے گئے۔ محمد بن قاسم نے ملتان کی فتح کے بعد یہاں بھی ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی اور ایک شخص داؤد بن نصر کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ خود اس نے بقیہ ساز و سامان جنگ اور لشکریوں کے ساتھ اقامت اختیار کی۔